खुशामदीद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 12 ऑफ तरबते दिल अस्कलम मनत शाह। यहाँ मैंने अरहम और इशाल की लंदन की टिकट्स करवाई हैं। वो हमें कल रात चाइना में ज्वाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये दूरियाँ इन दोनों के दरमियान ठीक हो जाएं। सॉरी तुमसे पूछे अरसम, तुम बड़े हो हम सब में, और इशाल के लिए तुम जो भी फैसला लोगे मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझसे बढ़कर तुम इस पर हक रखते हो। यूँ इसने बेतासुर लहजे में कहा था। जवाबा में मुस्कुरा दिया था। हमना, ज़ैनब और इहाब, तुम दोनों बोर्डिंग की तरफ जाओ, मैं ईशू और अरहाम आते हैं। उसने उन चारों के पास पहुंचते कहा था। इहाब और वो दोनों बोर्डिंग की तरफ चली गई थी। मैं भी चलती हूँ। इशाल अपना बैग संभाले आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी जब अरसम उसके सामने आया था। तुम्हारी और अरहाम की फ्लाइट आधा घंटे बाद की है, लंदन की। मुझे लंदन से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम उसके साथ जाओगी? उसने इशाल का रास्ता रोकते हुए कहा था। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। तुम हमना और जैनम को। शट अप। ईशू, बीवी तुम हो उसकी या उन दोनों में से कोई एक? और तुम जानती हो मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मेरी मोहब्बत का नाजायज फ़ायदा मत उठाया करो। वो जो सामने खड़ा है वो शोहर है तुम्हारा। जो भी मसले हैं इन्हें सॉर्ट आउट करो, और ख़बरदार जो एक भी आंसू निकला तो। इतना अरसा तुम्हें मैंने सोचने के लिए दिया था। अब जो और जैसा कहूँगा वैसा ही होगा। एंड रिमेंबर, अगर उसके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ अब। उसका बाजू पकड़कर अरहाम के पास खड़ा करते सख्त अंदाज में कहा था, और उसकी आंसू भरी आंखें देखता चला गया था। इशाल जानती थी अब कुछ भी कहना फजूल है। अरसम के आगे उसकी माँ की नहीं चलती थी तो उसकी क्या चलनी थी। वो जितना प्यार देता था, मान देता था, ढील देता था, उससे ज्यादा गुस्सा भी उसकी पर्सनैलिटी का खासा था। अपनी बात को पूरा करवाना उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। तुमने ये सब कहा ना अरसम से करने को? वो पैर पटकती खून पीने के मुतरादिफ चिल्लाई थी अरहम पर। मैं क्यों इतने बुरे वक्त को अपने आप पर खुद लाऊंगा? तुम्हारे साथ तो मैं गली की नुक्कड़ तक न जाऊं। कजा के लंदन सारा मूड खराब हो गया। नाक से मक्खी उड़ाते वो अपने लहजे से मजीद तपा गया था। सीधा कहो अरहम तारिक, के उसके बगैर तुम जब जानती हो तो मना नहीं कर सकती थी अपने भाई को। अब कल तक तुम्हें झेलना होगा। अजीब मुसीबत है। उसको इग्नोर करता उसके बाद पर जलता भुनता वो वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा था। काश मुझे दो खून माफ होते, तो एक तुम्हारा और दूसरा उस रोमान का करती। वहीं खड़ी उसे दूर जाते देख वो सूं सूं कर रही थी। ये अरहम और ईशू नहीं आए अब तक। 10वीं बार वो पूछ चुकी थी। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरसम ने उसकी तरफ घूर कर देखते कहा था। नहीं, वो प्लेन फ्लाई तो उसमें क्या है, बैठ जाओ जब करके। और प्लीज सर खाने बंद करो। वो आधा घंटे बाद लंदन के लिए निकलेंगे। अरहाम को कुछ काम है, तो कल वो और इशाल ज्वाइन करेंगे हमें। उसने बड़े आराम से कहकर उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या, ये क्या बात हुई? तो हम कल भी तो निकल सकते थे, और बिना रुखसती के उसके साथ क्यों भेजा तुमने उसे? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी बहन, वो मेरी है। मैं भेजूं ना भेजूं तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो उसके निकाह में है, और अगर तुम्हें कल आना है तो तुम जा सकती हो। वो भरे प्लेन में उससे डबल गुस्से से उस पर चिल्लाया था। क्या हो गया है तुम दोनों को? ये क्या तरीका है एक दूसरे से बात करने का? जैनब ने उसे और आरसम को चुप करवाते हुए कहा था। अपनी बहन को अच्छी तरह समझा लो। इसे क्या लगता है कि इसकी हरकतों की खबर नहीं मुझे? जिस दिन मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा उस दिन इसका कत्ल मैं अपने हाथों से करूंगा। ये वो मीठी छुरी है जो अपनी मर्जी के बकरे पर फिरती है। वो गुस्सा व गजब में उसे वार्न करते अपनी सीट पर बैठा था, और हमना का तो रंग ही हल्दी हुआ जैसा हुआ था। क्या हुआ डियर, इज एवरीथिंग फाइन? इहाब जो वॉशरूम से आया था उसने सीरियस सिचुएशन देखते हुए पूछा था। नथिंग। तुम ठीक हो?
یہاں آؤ، میرے ساتھ بیٹھو۔ اس نے ریلیکس ہوتے ایہاب کو پاس بیٹھنے کا کہا تھا، جبکہ ہمنا کی حالت پتلی کر گیا تھا وہ۔ نیکسٹ سین۔ ارے آپ آئے بیٹھے، ارحام کی ماما سے گلے ملتے خوشی سے انہیں بٹھاتے کہا تھا انہوں نے۔ کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے سویرا بیگم سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سویرا، میں یہ دینے آئی تھی۔ انہوں نے لفافہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ لفافہ دیکھ کر سویرا بیگم نے نہ جانے کیوں ایک دم دل ڈرا تھا۔ بیٹی کا جو معاملہ تھا، کھول کر دیکھ لیں، انہوں نے اشارے سے کہا تھا۔ جی جی، کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے کھولا تھا۔ یہ کہتے ان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ سویرا، اب اور انتظار نہیں کر سکتی میں، نہ اپنے بیٹے کو اس طرح تڑپتا دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی اپنی بیٹی کو۔ مجھے لگتا ہے رخصتی کے بعد ان کے درمیان دوریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے پلیز اب نہ مت کرنا۔ یہ کارڈ، اس پر لکھی تاریخ پر ہی مجھے رخصتی چاہیے، انہوں نے التجا کرتے کہا تھا۔ جی ضرور، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، آپ اسی تاریخ پر لے جائیے گا اپنی بیٹی، آپ کی امانت ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑے گولڈن اور ریڈ کلر کے بنے مخملی کارڈ کو دیکھتے کہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آپی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اسلام آباد اسٹیشن پر اترتے اس نے پوچھا تھا۔ اب ہم کیڈٹ اسکول جائیں گے، وہاں آپ کا ایڈمیشن ہوگا، اس نے اسٹیشن سے باہر نکلتے کہا تھا۔ آپی، میں تو بورڈنگ رہ لوں گا۔ تو آپ کہاں رہیں گی؟ شہری نے مین روڈ پر کھڑے ہوتے پوچھا تھا۔ میں بھی رہ لوں گی، اس نے ٹیکسی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر ٹیکسی والے کو کریڈٹ اسکول کا کہہ کر اس میں دونوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ سارے راستے نہ اب شہری نے کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی منتا بولی تھی۔ اسکول کے پاس اتر کر اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ دیا تھا، پھر اسکول کے اندر جا کر پرنسپل آفس کے باہر شہری کو بٹھا کر اندر گئی تھی۔ جی جی بی بی بولیں۔ ادھیڑ عمر شخص نے منتہا کو اندر جاتے پوچھا تھا۔ سر، میں اپنے بھائی کا ایڈمیشن کروانا چاہتی ہوں، یہ اس کے ڈاکیومنٹس اور یہ پریویس رزلٹ کارڈز ہیں۔ ہی از ویری انٹیلیجنٹ، آپ اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہی آیا ہے، باہر بیٹھا ہے، اس نے ٹیبل پر شہری کی فائلز رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویل، پروگریس تو بہت اچھی، خیر پھر بھی ٹیسٹ تو ہوگا، پرنسپل نے سراہتے ہوئے کہا تھا۔ پھر انٹرکام اٹھایا تھا۔ سر، راشدہ کو کہیں کہ ایک بچہ ہے شہریال روہیل، اس کا انٹری ٹیسٹ لے لیں۔ جی باہر ہے، مجھے ٹیسٹ لے کر جلد انفارم کریں، کہتے ہوئے انہوں نے فون رکھا تھا۔ سر، کیا مجھے یہاں جاب مل سکتی ہے؟ منتہا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، مگر یہاں تو سارا میل اسٹاف ہے، میں آپ کو جاب نہیں دے سکتا، انہوں نے اس کے زرد چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو ان کے انکار پر مزید تاریک ہوا تھا۔ سر پلیز، اگر آپ مجھے کہیں جاب دلوا دیں، کسی ایسی جگہ جو سیو ہو، اچھے لوگ ہوں، جہاں میں رہنے کے ساتھ ان کی جاب بھی کروں، چاہے وہ ملازمہ کی جاب کیوں نہ ہو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پلیز سر، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پرنسپل اس کی بات سن کر ٹھٹکے تھے کہ اتنی پڑھی لکھی سادہ سی لڑکی آخر کسی کے گھر کی ملازمہ بننے کی بھی کیوں تیار ہے؟ ایسی کون سی مجبوری ہے؟ کیا بات ہے، کافی پریشان ہوں؟ کھل کر بتاؤ، انہوں نے اس کے آنسو بھری آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پرسوں، ایک گھر تھا جو تائی کا تھا، اس میں رہتے تھے، وہ بھی انہوں نے لے لیا، میرے بھائی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں جانتی ہوں ایسی مدد مانگنا بری بات ہے، مگر میں مجبور ہوں، میں بھیک مانگ کر نہیں بلکہ اپنی محنت سے اپنے بھائی کو پڑھانا چاہتی ہوں، پلیز سر، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پلیز ہیلپ می، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ریلیکس، پانی پیو۔ پرنسپل اٹھ کر اس کے پاس آئے تھے اور پانی کا گلاس اسے تھمایا تھا۔ ویل، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر میں کوشش کر سکتا ہوں، میری نظر میں ایک جاب ہے، مگر کام بہت رسکی ہے، اگر تم چاہو تو، انہوں نے کہتے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، جیسا کہیں گے ویسا کروں گی، اپنے بھائی کے فیوچر کے لیے پلیز، اس نے بھرپور منت کی تھی۔ پرنسپل کی آنکھیں چمکی تھی اس کا جواب سن کر۔ دیکھو بیٹا، پر اس میں تمہاری جان کو بھی رسک ہے، سوچ سمجھ لو، میرے خیال میں تمہیں ہر دن ایک نئی جنگ لڑنی ہوگی، پرنسپل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک تھی، جبکہ سامنے بیٹھی لڑکی کی ہمت کے آگے انہیں اپنے الفاظ کم لگ رہے تھے۔ جی، مجھ میں بہت ہمت ہے،
میں سب کروں گی، بس آپ مجھے میری عزت کی حفاظت کی ضمانت دے دیں اور میرے بھائی کی اعلیٰ مستقبل کی ضمانت۔ اس نے آنکھوں میں پتھریلے تاثر رکھتے اپنے کانپتے ہاتھوں کو جوڑتے سخت اور ٹھوس لہجے میں کہا تھا، میرے ایک جاننے والے ہیں، فیملی فرینڈ، اس کی بہن تھوڑی پاگل ہے، مطلب تھوڑی نہیں، بہت زیادہ۔ اب چونکہ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہے تو وہ اسے کسی پاگل خانے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شی از 19 year old اینڈ اسٹل بیہیو لائک اے چائلڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی وقت ہائپر ہو جاتی ہے، اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کسی بھی وقت کسی کو بھی کچھ بھی دے مارتی ہے، بلا وجہ چلاتی ہے، اور اب تک کسی بھی نرس کو اس نے 2 دن سے زیادہ اپنے پاس ٹکنے نہیں دیا۔ اسے اپنی حفاظت کرنے والوں سے چڑ ہوتی ہے، اور اسی آشنا میں وہ 2 لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکی ہے، مگر ان کی شاید زندگی زیادہ تھی تو وہ بچ گئے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے کہا تھا، بیٹا میں تمہیں فورس نہیں کر رہا، بس تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھو، معمولی سے معمولی نوکری کر کے بھی تمہیں زیادہ سے زیادہ 20 سے 30 ہزار ملیں گے، جبکہ وہ تمہیں منہ مانگی رقم دیں گے جس سے تمہارے بھائی کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، اور اس گھر کی انیکسی میں تمہیں روم بھی دے دیا جائے گا۔ بس میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، اگر تم سوچنا نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، میں تیار ہوں۔ اس نے ان کی بات کاٹتے جلدی سے کہا تھا، اوکے ٹھیک ہے، میں بشام کو کال کر دیتا ہوں، باقی کی باتیں وہ کر لے گی تم سے، اور جو طے کرنا ہوگا وہ بھی کر لینا۔ تمہاری عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کمزور نفس کا مالک ہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور اسے تسلی دی تھی۔ اسی آشنا میں فون رنگ ہوا تھا۔ جی چلیں، ٹھیک ہے، اوکے۔ پرنسپل نے کال ریسیو کرتے ہوئے ریسیور رکھا تھا۔ بیٹا ویری بریلینٹ، ماشاء اللہ، آپ کے بھائی نے 100% مارکس لیے ہیں ٹیسٹ میں، کانگریچولیشنز، اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے، باقی بکس اور دیگر چیزوں کا پورا پروسپیکٹس آپ کو مل جائے گا۔ آپ باہر ویٹ کرو، میں کچھ دیر تک بلاتا ہوں آپ کو، انہوں نے خوشی خوشی بتاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے آنسو پوچھے تھے اور پھر سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ باہر شہری بیٹھا تھا، وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر سے روئی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ ایڈمیشن نہیں ہوا؟ اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہو گیا، انفیکٹ پرنسپل صاحب بہت تعریف کر رہے تھے تمہاری۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ماما بابا ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، ہمیشہ کامیابی سمیٹو تم۔ اس نے اسے بازو کے حالے میں لیتے ہوئے اس کے گال پر پیار کرتے کہا تھا، وہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، شہری نے درد بھری آواز میں کہا تھا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مشکل کشا ہے، اب دیکھو، اللہ کے بھروسے سے ہم باہر نکلے تھے، اس نے ہماری سن لی، مجھے جاب بھی مل گئی ہے اور تمہارا ایڈمیشن بھی ہو گیا ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تھا، کیا واقعی؟ کہاں جاب ملی؟ کیسی جاب ہے؟ کیا آپ یہیں اسی اسکول میں میرے ساتھ رہیں گی؟ شہری نے اس سے الگ ہوتے ایک ساتھ خدشات کے تحت کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ منتہا کو اس پر لگا تھا کہ بھائی بڑے ہوں یا چھوٹے، بھائی بھائی ہی ہوتے ہیں، اور پھر شاید اس کی جگہ اس کا باپ ہوتا تو وہ بھی ایسے ہی سوال کرتا، مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ باپ ہوتا تو کیا وہ ادھر ہوتے جہاں اب میں سب قسمت کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ پرنسپل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں تو مجھے جاب نہیں دے سکتے، مگر ان کے ایک جاننے والے، ان کی بہن کی طبیعت خراب ہے، بیڈ پر ہی رہتی ہیں، تو اس کی کیئر ٹیکر بن کر مجھے اس کے پاس رہنا ہوگا۔ اس نے پوری بات چھپاتے ہوئے کہا تھا تو شہری کو، مگر آپ نے تو یہ سب پہلے کبھی نہیں کیا، اور پھر نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے کیسے نہیں۔ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، پتہ نہیں شہری، مگر میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی ہے اور اپنی عزت کی ضمانت پہلے لی ہے۔ اس بھری دنیا میں کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہی ہوگا، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اب اس سے زیادہ برا نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ۔ وہ پتہ نہیں خود کو تسلی دے رہی تھی یا شاید شہری کو، مگر اب وہ تیار کر رہی تھی خود کو اگلے آنے والے ہر پل کے لیے۔ میرا دل نہیں مان رہا آپی، شہری نے بے چین ہو کر کہا، مجھ پر بھروسہ ہے نا میری جان؟
اس نے اپنے بھائی کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ پر بے اعتباری کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس نے نم پلکیں نیچے گرائی تھی۔ اللہ کسی مصیبت زدہ کو بے یاور مددگار نہیں چھوڑتا۔ منتہا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دباؤ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نیکسنگ: سوری ارسم، ہمنا کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، مگر وہ ایسی نہیں ہے جیسا تم اس کو سمجھ رہے ہو۔ وہ کیوں ارحام اور اشال کو الگ کرنے کا سوچے گی؟ زینب نے اس کے روم میں آتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس وقت چائنا کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں موجود تھے۔ ایہاب نے اپنے لیے الگ روم بک کروایا تھا اور ارسم نے بھی فورس نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اس کے کہنے پر یہاں تک آ گیا تھا تو اسے بھی اس کو سپیس دینی چاہیے تھی، جبکہ ہمنا اور زینب ایک ہی روم میں تھی۔ اگر وہ ہماری بہن نہ ہوتی، نہ زینب، تو میں اسے بتاتا کہ وہ کس کی بہن کے رشتے میں درار ڈال رہی ہے۔ اگر وہ تمہاری بہن نہ ہوتی، نہ زینب، تو میں اسے بتاتا کہ وہ کس کی بہن کے رشتے میں درار ڈال رہی ہے، مگر بتاؤں گا تو میں اب بھی اسے بہت کچھ، لیکن ثبوتوں کے ساتھ۔ اس نے بال صاف کرتے غصے سے تولیہ بیڈ پر پھینکا تھا۔ تم اتنی شیورٹی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے رشتے کی خرابی ہمنا ہے، جبکہ اشال نے خود رومان کو یہ کہتے سنا تھا کہ اس نے ارحم کا بچہ ضائع کروایا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب تب ہی اس کے قریب آئے گی جب رومان اور اس کا نکاح ہوگا۔ زینب نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں رومان کو بھی اچھے سے جانتا ہوں، ارحام کو بھی، اور تمہاری بہن کو بھی۔ 9th اسٹینڈرڈ میں تھے ہم سب لوگ جب تم دونوں بہنوں نے ہمارا گروپ جوائن کیا تھا۔ ہمارے اتنا برا بھلا اور ناپسند کرنے کے باوجود بھی تم لوگوں نے ہمیں چھوڑا نہیں۔ دیٹس یور چوائس۔ ہم نے بھی جیسے تھا تم لوگوں کو پسند کر لیا۔ ارحام کی آنکھوں میں اشال کے لیے محبت میں دیکھ سکتا ہوں تو میں ہمنا کی آنکھ میں جیلسی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ارسم سلطان چودھری تو چہرے کے رنگوں سے اندر کے جذبات بتا سکتا ہے، تو ہمنا کو کون سی خوش فہمی ہے؟ اپنی بہن سے کہو کہ اب بھی وقت ہے، ہٹ جائے پیچھے۔ جس دن مجھے اس کے خلاف کوئی ثبوت مل گیا، اس دن اس کی گردن ہوگی اور میرا ہاتھ۔ اس نے تڑپ کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ آنکھوں سے انگارے ابل رہے تھے۔ وہ جیلسی نہیں ہے، پیار۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کون سا پیار جو برباد کرے؟ اس نے اس کو اپنے راستے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ میری آنکھوں میں تمہیں کچھ نہیں دکھتا پھر؟ تم تو چہرے کے رنگوں سے اندازہ لگا لیتے ہو نا، تو میرے چہرے کی کسی رنگ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ اچانک اس کی بات چھوڑ کر اپنی بات پر آ گئی تھی۔ زینب یار، دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ ہر بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہو؟ اسے اب غصہ آ رہا تھا، کسی طرح بھی اس کی شکل وہ اپنے روم سے گم کر دینا چاہتا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ارسم سلطان چودھری، تمہارے سامنے جو لڑکی کھڑی ہے وہ تمہارے ہر روپ سے محبت کرتی ہے۔ تم جنون ہو میرا۔ عشق محبت تو بہت بات کی چیز ہے، اور اگر تم نے میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنے کی کوشش بھی کی تو اس رات تمہیں اپنی سیج پر 2 لاشیں ملیں گی، ایک تمہاری نئی نویلی دلہن کی اور دوسری مجھ بد نصیب کی۔ اس نے اس کے قریب جاتے، اس کے گریبان کو مضبوطی سے پکڑتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے حد جنون سے کہا تھا، پھر اس کی گردن کو ابھرتی ہوئی ہڈی پر بے ساختہ گیلا لمس چھوڑتی وہ وہاں سے اسے صاف لفظوں میں وارن کرتی نکل گئی تھی۔ ارسم نے نفرت سے اس کے لمس کو خود سے کھینچ ڈالا تھا، خروش ڈالا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اب خود سے بھی گھن آئی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے ان کے ساتھ تھی، دکھ سکھ خوش میں وہ ان دونوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر ان دونوں کا جنون اب حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑے تھے جب ہی فون رنگ ہوا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم، مجھے ایہاب کی طرف سے بہت فکر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بات بھی کی تو لہجے میں ایک عجیب سا خالی پن تھا اس کی، جو مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ سویرا رندھاوا نے بڑی بے چینی سے پوچھا تھا۔ یس پھپھو، بالکل ٹھیک ہے، اصل میں تھکن کی وجہ سے ہے، ابھی سویا ہے، نہیں تو میں اس سے بات کروا دیتا آپ کی، اس نے تسلی بخش لہجے میں کہا تھا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، سونے دو، تھکن اتر جائے گی، تم بھی ریسٹ کرو اب۔ اچھا سنو ارسم، وہ تم لوگ واپس کب آؤ گے؟
انہوں نے فون رکھتے رکھتے کچھ یاد آنے پر پوچھ ہی لیا تھا، یہی کوئی 4-5 دن تک۔ مگر کیوں؟ خیریت پھپھو؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ اصل میں ارسم ارحام کی مدر آئی تھی، رخصتی چاہتی ہیں اور کارڈ بھی بنوا کر لائی تھی۔ رخصتی کی ڈیٹ ٹھیک 5 دن بعد کی ہے، یعنی اتوار کی۔ تو اگر تم لوگ ہفتے تک آ جاؤ تو میں سوچ رہی تھی کہ سادگی سے، انہوں نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ سادگی سے کیوں پھپھو؟ ارسم سلطان چودھری اور ایہاب رندھاوا کی بہن کی شادی ہے، سادگی سے کیوں؟ میں صبح ہی واپس آتا ہوں، مجھے لگتا ہے اب یہ کام ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اس نے بھی ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ ارے پھپھو کی جان، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے مینج کر لینا، باقی شاپنگ وغیرہ ہے تو وہ میں اور فاحہ دیکھ لیں گے۔ میں مینیجر سے کہہ کر انتظامات کروا لوں گی، پھر جو رہ جائے گا تم دیکھ لینا، مگر ابھی ایشو کو کچھ مت بتانا، پتہ تو ہے وہ کیسا ری ایکٹ کرتی ہے، انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ وری پھپھو، اسے پتہ نہیں چلے گا اور میں مینیجر سے خود بات کر لوں گا۔ پھپھو مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، میں چاہتا ہوں کہ ایشو کے ساتھ ساتھ میری شادی بھی آپ فائنل کر دیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ آر یو کڈنگ؟ اتنی جلدی؟ کیا پلٹ کیسے گئی؟ کایا پلٹ کیسے گئی؟ اب آپ جناب تو کہتے تھے کہ شادی ہی نہیں کرنی، انہوں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اب کرنی ہے اور بہت ضروری ہے پھپھو، میں مسز دوراب کی پوتی ہاشم ولید خان کی بہن زوئشہ ولید خان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے صاف اور واضح الفاظ میں آنکھیں بند کرتے زوئشہ کا ڈرا سہما چہرہ کپکپاتا ہوا وجود آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا تھا۔ پھپھو صدقے جائے، میں صبح ہی جاتی ہوں، مگر ارسم اتنی جلدی 4 دن میں کوئی کیسے اپنی بیٹی ایسے ہی بیاہ دے گا؟ وقت چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے اس کے سامنے اپنی بات رکھتے کہا تھا۔ پھپھو مجھے وہ 4 دن بعد ہی اپنے نکاح میں چاہیے، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو آئی ہیو مینی آپشنز، نکاح میں تو وہ میرے ہی آئے گی۔ اگلی کوئی بات سنے بغیر ان کی اور اس نے لائن ڈسکنیکٹ کی تھی۔ زوئشہ ولید خان، زوئشہ ارسم سلطان چودھری، میرے جنون کی، میرے بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر دکھ بھری تحریر تمہارے آنسو پر لکھی جائے گی کہ پھر تمہارے یہ معصوم چہرہ اتنا مکروہ ہو جائے گا کہ تم دنیا کو اپنی شکل دکھانے کے بھی قابل نہیں رہو گی۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ٹل کمنگ انٹو مائی لائف۔ جی جان سے کہکا لگا کر وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے لیے دوسرا روم بک کرواؤ۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں جاتے ہی چیخی تھی۔ جو اسپیشل روم ڈیکوریٹ تھا فور نیولی ویڈ کپل۔ بیڈ پر سفید مخملی چادر، چھوٹے چھوٹے کمرے میں جا بجا پڑی ریڈ ہارٹ شیپ کینڈلز، شیمپین گلاس اور سفید اور سرخ پھولوں کی پتیاں، اور کمرے میں رچی بسی معنی خیز سی جان لیوا خوشبو۔ واو، سو رومانٹک، اس نے بیڈ پر اپنا کوٹ پھینکتے ہوئے کہا تھا اور خود بھی گرا تھا بیڈ پر۔ دماغ سیٹ ہے ارحم طارق؟ جاؤ اور اپنے لیے دوسرا روم بک کرواؤ جا کر۔ وہ اب اس کے سامنے آ کر دونوں ہاتھوں کو اپنے کمر پر رکھے چلائی تھی۔ میں تو یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے والا۔ تمہیں اگر کوئی اور روم چاہیے تو جاؤ نیچے جا کر بک کرواؤ، اینڈ پلیز یہ بہانے سے مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرو، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس نے نظروں کا رخ بدلتے بیزاریت سے کہا تھا۔ فائن، مرو تم یہیں، بدتمیز۔ اس پر 100 سلاوتیں بھیجتی اپنا بیگ گھسیٹتی باہر نکلی تھی وہ۔ 5 منٹ بعد میرا اینگری گرو واپس آئے گا، اس نے انگڑائی لیتے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے کہا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نیچے گئی تھی مگر ریسیپشنسٹ نے اسے دوسرا کمرہ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور یہی نہیں اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ یہ ہوٹل چھوڑ کر جاتی ہے اکیلی تو اسی وقت ارسم سلطان چودھری کو کال کر کے انفارم کیا جائے گا۔ وہ پیر پٹکتی غصے کو قابو کرتی اندر آئی تھی۔ ارحام کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ جانتا تھا ارسم سلطان چودھری اور کسی کو بھاگنے کے لیے چھوڑ دے، ممکن ہی نہیں۔ کیا ہوا؟ روم نہیں ملا، یا پھر تمہاری شکل دیکھ کر انہوں نے نو لفٹ کا بورڈ دکھا دیا؟ جاندار کہکا لگاتے وہ ہنسا تھا، جبکہ بدلے میں اس نے غصے بھری گھوری سے نوازا تھا۔ پھر بیگ سے کپڑے نکالتی واش روم کی طرف بڑھی تھی، مگر واش روم میں گھس کر وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ مزید غصے سے بھری تھی۔
باتھ ٹب میں پھولوں کی پتیاں وہاں لٹکی نائٹی دیکھ کر ہی اس نے لعنت بھیجی تھی اس پر۔ خاموشی سے باتھ ٹب کلین کر کے بھرپور شاور لے کر گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی باہر نکلی تھی وہ، اور ساتھ میں وہاں لٹکی نائٹی کو بھی باہر لے کر آئی تھی اور غصے سے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ آثار بتا رہے ہیں دل بھر کے، آج بادلوں کی گڑگڑاہٹ عروج پر ہے۔ ارحم نے اس کے نہائے نہائے وجود کو دیکھتے سرد آہ بھری تھی، اور پھر اس کے ساتھ ٹچ ہوتا اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھرکی، لوفر، عیاش، جتنے بھی نام اس کے منہ میں آ رہے تھے سب کے سب سنا ڈالے تھے اسے۔ پھر ڈریسر کے سامنے کھڑے ہوتے، بال برش کیے تھے، بیبی پنک کلر کے کھلے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر میں وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ بیگ میں سے ڈھونڈ کر اپنا وائٹ دوپٹہ نکال کر اوڑھا تھا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ بیڈ پر اس کے پہلو میں سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہ اس کے کہنے پر صوفے پر سوئے گا اس چیز کا تو وہ چاہ کے بھی نہیں سوچ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے ضد میں آ کر وہ مزید اسے چڑھائے گا۔ کیا مصیبت ہے! 2 سیٹر صوفے پر مشکل سے خود کو ایڈجسٹ کرتے وہ روانسی ہوئی تھی۔ اوپر سے روم میں کمفرٹر بھی ایک ہی تھا، اور اب اس کے ٹھنڈ کی وجہ سے اور نہانے کی وجہ سے دانت بج رہے تھے۔ اپنے شفون کے دوپٹے کو خود سے لپیٹے کانپتے ہوئے اب وہ رو رہی تھی۔ ارسم، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اتنا پیار تمہیں دیا اور تم نے اپنی بہن کی ایک بھی نہیں سنی، اور اپنے دوست کا ساتھ دیا، وہ جو گناہگار ہے اس کا ساتھ دیا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ سسکی لیتے وہ رو رہی تھی۔ یہ کیسی آزمائش ہے اللہ پاک! اپنے ہی شوہر سے چھپنا پڑ رہا ہے۔ کاش ہم تم زانی نہ ہوتے، دھوکے باز، مطلبی، فریبی، دغاباز نہ ہوتے۔ کاش تم 2 سال پہلے والے میرے حام ہوتے، اور کاش تمہارا یہ مکروہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا ہوتا۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے اب کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنی اداسی بھر لی تھی اس نے اپنے اندر کے دل بھی مردہ کر لیا تھا۔ آنکھیں بند کیے آج بھی وہ آنکھوں کے سامنے وہ منظر لے آتی تھی جب وہ ارحام سے ملنے اس کے آفس گئی تھی، اور آفس کے کمرے میں باہر ہی اس کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے تھے جب کوئی لڑکی بہت تیزی سے کہہ کر آفس سے نکلی تھی، میں اپنا بچہ ضائع کروا چکی ہوں۔ خود پر لگی خالق کو دھونے کے لیے میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور اب میں تب ہی پاس آؤں گی جب نکاح ہوگا۔ وہ لفظ نہیں تھے، اس کی محبت کا قتل تھا۔ اس کے لفظ ڈگمگائے تھے جب ارحام کو آوازیں دیتا باہر نکلا تھا اور سامنے ایشال کو کھڑے پایا تھا۔ ایشال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر روتے ہوئے الٹے قدموں واپس لوٹی تھی۔ ایشو، رومان! وہ کبھی رومان کو آوازیں دیتا تھا، کبھی ایشال کو۔ دونوں لڑکیوں روتی ہوئی اپنی سمتوں کی طرف جا رہی تھیں، اور وہ بغیر کسی جرم کے مجرم بن گیا تھا۔ وہ سب یاد کر کے اس کے روح کا پور زخمی ہوا تھا اور سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ جو نہا کر وداؤٹ شرٹ باہر آیا تھا اسے چڑھانے کے لیے، اس کے کانپتے اور سسکیاں لیتے وجود کو دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ ایشو، کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس پہنچ کر اس کے اوپر سے دوپٹہ اتار کر پرے پھینکتا جب ہی اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ ایشو، اٹھو یہاں سے، سردی ہے، کمفرٹر میں لیٹو۔ چل کر اس کے کانپتے سرد وجود کو ہلاتے اس نے کہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می ارحام طارق! وہ اس کا ہاتھ پیچھے دھکیلتی روتے ہوئے گھررائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو اور کمفرٹر میں لیٹو، حالت دیکھو اپنی، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے اس کے بھیگے وجود اور بھیگے شفاف چہرے سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھ پر کسی بھی بات کو منوانے کا کوئی حق نہیں رکھتے، دور رہو مجھ سے۔ میں جیوں یا مروں، اٹس ناٹ یور کنسرن۔ ایک بار پھر سے غصے میں چلائی تھی جب ہی وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے باہوں میں بھرے اٹھا کر بیڈ تک لایا تھا اور بیڈ پر پٹکا تھا۔ اس کو وداؤٹ شرٹ دیکھ کر ایشال کے اوسان کھتا ہوئے تھے جب ہی پوری ہمت کر کے اٹھنے لگی تھی کہ وہ اس پر جھکا تھا۔ دائیں اور بائیں بازو کی کلائیاں ہاتھوں میں جکڑ کر بیڈ کے ساتھ لگائی تھی، اور چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین، اتنا کہ 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا۔
میرا تم پر کتنا حق ہے یہ آج میں تفصیل سے بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ زومائنی انداز میں کہتے اس نے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیاں جکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ کی سطح پر شرٹ کے اوپر فنگر سے اے لکھا تھا، جبکہ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک جوڑ رکھی تھی۔ اس کی سرسراتی انگلیوں کا رقص پیٹ پر اسے کپا گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی اور آنکھوں میں پانی جمع ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ پھر میرے لمس پر ان آنکھوں میں محبت کی شناسائی کیسی ہے؟ اشال ارحم طارق اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑے، اس کی سانسوں کو کسی نشے کی طرح انہیل کرتے، وہ مدھم سرور میں جان لیوا سرگوشیاں کرتا اس کے اوسان خطا کر رہا تھا۔ ارحام، اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے کچھ کہنا چاہا تھا، وہ بغیر شرٹ کے اس کے اوپر جھکا اپنے لمس سے اسے ہلکان کر رہا تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی چھون سے ہی اس کا دل زوروں سے بکھرنے لگا تھا۔ شش، مجھے فرق نہیں پڑتا تمہارے جینے یا مرنے سے، یہی کہا تھا نا تم نے، رائٹ؟ آج جب ہماری روحیں ایک دوسرے میں رقص کریں گی تو تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا کہ ارحام طارق کو تمہاری آنکھ سے نکلنے والے ایک ایک آنسو سے فرق پڑتا ہے۔ محسوس کرو میری خوشبو کو اپنے جسم کی ایک ایک رگ میں۔ اس کے بھیگے گلابی لبوں پر فوکس کرتے اس نے کہا تھا، اور پھر اس کے بولنے کا موقع دیے بغیر اس کے ڈرے سہمے کپکپاتے لبوں کو اپنی جان لیوا جنونی شدت میں لیا تھا۔ وہ اپنی کلائی آزاد کرواتی ہلکان ہو رہی تھی اور وہ سرے سے اس کو ایک انچ بھی ہلنے کا موقع دیے بغیر نہیں دے رہا تھا۔ اب وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی، ساری فرار کی کوشش ترک کر کے اس کی سانس مدھم ہونے لگا بہتے آنسو سے وہ اب اپنی گردن ہلا رہی تھی، مگر وہ جو اتنا پیاسا تھا ہر گزرتے لمحے اپنی شدت میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ سانس بالکل کمزور پڑتے وہ بے جان جسم لیے ڈھہ گئی تھی جب وہ اس کے لب سے رستا خون کو خود میں چننے اس کے لبوں کو آزادی دے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ اب کھانستی ہوئی لمبے لمبے سانس کھینچ رہی تھی۔ ہیل کرو ایشو۔ وہ پھر سے اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑے گیا ہوا تھا۔ اس نے لال سرخ آنکھوں کے بہتے اشکوں سے کپکپاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ سانسیں انہیل کری تھیں جنہیں کبھی نہ چننے کی قسم کھائی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر گری تھی کسی ڈال کی طرح، اور وہ اس کے گرد بازو کا مضبوط گرفت بناتے اس کے سینے میں بھینچے اس کے نم بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، اور وہ سسکیاں لیتی رو رہی تھی۔ کیسی خلش تھی، کیسی دیوانگی تھی دونوں کے درمیان، جو ناگواری تھی اور نہ ہی اناؤں کی مات دے رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، مگر اب اشال کے جسم سے کپکپاہٹ ختم ہوئی تھی اور اس کی گہری سانسوں کی گونج آ رہی تھی۔ اس نے اس کے سوئے وجود کو اپنے سینے میں بھینچے کمفرٹر اوڑھا تھا اور پھر خود بھی پرسکون ہوتے آنکھیں بند کر دی تھی۔ نیکسٹ سین۔ بونیا پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ آج تو اپنے تھوڑے بہت پاؤں بھی چلا رہی تھی اور زوئیشا سے مستیاں بھی کر رہی تھی۔ مت کرو بونیا، پیج پھٹ جائے گا۔ زوئیشا نے اسے ڈائری کے پیجز پر پاؤں مارتے دیکھا تو اسے ڈپٹا۔ بونیا آنکھیں نکالتی اس کی گود سے ڈائری پرے پھینکتی اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے کب گوارا تھا کہ اس کی موجودگی میں زوئیشا کسی اور چیز کو امپورٹنس دے۔ او یو جالس، اس نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ پہ گدگدی کرتے کہا تھا، اور پھر کسی بچے کی طرح اس کے ماتھے پر کس کرتے اسے اپنے ساتھ چپکایا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ زوئیشا نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھائی تھی اور پین پکڑ کر اپنے الفاظ مکمل کر کے لکھنے لگی تھی۔ کہتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور آتا ہے جو اس کی زندگی کے اندر سے سب ڈر نکال کر اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے۔ میری زندگی میں شاید وہ انسان مومن ہے۔ پہلی ملاقات میں ہی انہوں نے کسی ہیرو کی طرح میری زندگی کے پہلے ڈر کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور
دوسرے ڈر ارسم کو بھی۔ میں خود کو اب بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتی ہوں کہ جیسے میں ایک خوفزدہ روح نہیں بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ سے بھری روح ہوں۔ شاید اللہ نے مومن کو میرے لیے فرشتہ ہی بنا کر بھیجا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بدلے میں کبھی اس کے قابل ہوئی تو مومن کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ اور ابھی وہ الفاظ ڈائری پر اتار ہی رہی تھی جب ویڈیو کال واٹس ایپ پر بلنک ہوئی۔ اس نے موبائل دیکھا، مومن کا نام ایسی اس کی تصویر کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو؟ یقیناً مجھے یاد کر رہی ہوں گی، بالوں میں انگلیاں چلاتے شوق چنچل لہجے میں پوچھا تھا، جس پر زوئشا کا دل دھڑکا تھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ اس کے بارے میں ہی لکھ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ تو مطلب میرا اندازہ درست نکلا، آپ واقعی مجھے ہی یاد کر رہی تھی؟ ایسا مجھے آپ کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر پتا چلا۔ وہ مدھم سرور میں مسکراتا گویا ہوا، اور زوئشا اس کی ہنسی میں گم ہو گئی تھی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے گمبھیر لہجے میں پوچھا تھا اس نے۔ ہاں، وہ بونیا ٹھیک ہے؟ اس نے بات بدلنی چاہی تھی۔ بونیا کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں، ویسے جیسے بونیا کو آپ نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ آئی فیل جیلس اب مجھے اس جیلس پن کو ختم کرنے کے لیے آپ سے اپنے دل کی بات کر لینی چاہیے، اس نے خوشی کے ملے جلے تاثرات میں کہا تھا۔ کون سی بات؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھیں زوئشا، میں نہیں جانتا کب، کیسے، کیوں، مگر آئی فیل ان لو ود یو بیڈلی۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی آواز کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں، آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ دل عجیب دیوانہ ہوا پھرتا ہے آپ کے ساتھ کے لیے۔ میں زیادہ لمبا چوڑا وعدہ نہیں کروں گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، ہر ڈر سے بلاتر۔ آئی لو یو زوئشا، آئی کانٹ بریتھ وداؤٹ یو۔ اینڈ زوئشا کی یہ ساری بات سن کر ہی حالت تربتر ہو گئی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل زور زور سے بجنے لگا تھا۔ آج کل تو وہ ویسے ہی اس کے اعصابوں پہ سوار ہوا تھا، اور اس پر اس کا اظہار محبت۔ ٹھک ٹھک کرتے دل پہ کانپتے ہاتھ سے موبائل رکھے وہ پوری کانپ رہی تھی، جبکہ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھے کسی اور کا ہاتھ بھی یہ ساری باتیں سن کے بری طرح کانپا تھا۔ نیکسٹ سین۔ ہاشم کو آواز بہت جانی پہچانی لگی تھی۔ پھر خانوں کی بیٹی کو کسی کا ایسے کہنا، یعنی اظہار محبت؟ وہ جتنا مرضی بولڈ ہو جاتا، مگر زوئشا کو کبھی بھی اس نے جینز ٹی شرٹ میں باہر نہیں جانے دیا۔ ہمیشہ وہ بڑی سی شال میں خود کو کور کر کے نکلتی تھی، اور یہی ان کی روایت تھی۔ بے شک اس نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی اس پر، ہر طرح کی سہولت دی تھی اسے، مگر اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا یا سوچا تھا کہ اس کی ڈرپوک بہن کبھی ایسا کرے گی اس کے ساتھ۔ اس کے ہاتھ کیا اس کا اعتماد ہی کانپ گیا تھا۔ الٹے قدم چلتا وہ اپنے روم میں آیا تھا، نہ جانے کیوں، مگر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا اس کی بہن غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے، یا پھر وہ واقعی بھروسے مند انسان ہے؟ اور اگر وہ زوئشا کی خوشی ہوا تو جانے کتنے سوالوں کے تانے بانے وہ بن رہا تھا۔ کن پٹی مسلتے اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کے گھوڑے دوڑانے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے وہ یہ بھی تو نوٹ کر رہا تھا کہ اس کا اعتماد بحال ہو چکا ہے، اور وہ اب کم خوفزدہ رہنے لگی ہے۔ تو کیا وہ اس لڑکے کی وجہ سے ہے؟ اس نے پاکٹ میں سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی اور پھونکنے لگا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے آدھی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی تھی اور زوئشا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمن دروازہ نوک ہونے پر اندر سے آواز آئی تھی۔ وہ چلے گیا تھا اندر۔ آشی آئے، پتہ ہے میں ابھی آپ کے پاس ہی آنے والی تھی، اس نے خوشی خوشی کہا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس نے اس کے چہرے پہ خوشی دیکھتے تیکھے انداز میں پوچھا تھا۔ وہ مجھے کچھ مانگنا تھا آپ سے، اس نے بیڈ سے اترتے اس کا بازو پکڑتے اسے بیڈ پر بٹھاتے بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ اچھا، ایسا کیا ہے جو مجھ سے مانگنا ہے؟ سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ وہ جو میرے لیے بہت خاص ہے، شاید میری سچی خوشی، اس نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا،
اور وہ سچی خوشی وہی ہے جو اب تک نہیں ملی کیا تمہیں؟ اس نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے، مگر اگر پاپا ہوتے تو میں ان سے مانگتی اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور میری بات پوری کرتے، مگر اب مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ بھی میری بات رد نہیں کریں گے۔ وہ ہاشی مجھے اچھا زویشی، مجھے ذرا 1 منٹ فون دینا اپنا، میں نے کال کرنی ہے جاوید کو، میری بیک میں پین ہو رہا ہے تو میرے پاس کریڈٹ نہیں ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹتے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آگے کیا کہنے والی ہے، مگر اس وقت وہ اس کو نہ تو نہ کرنے کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی ہاں کرنے کی پوزیشن میں۔ کچھ بھی جانے بغیر وہ اس کے چہرے کی خوشی چھیننا نہیں سکتا تھا۔ مگر ہاشی آپ لینڈ لائن سے بھی تو؟ ہاں یار، بٹ تمہارے پاس نمبر سیو ہوگا نا اس کا، اس لیے خیر میں دادو کا سیل لے لیتا ہوں اگر تمہاری کوئی پرائیویسی ہے تو۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ نہیں نہیں ہاشی، میری کیا پرائیویسی ہوگی، یہ لیں آپ۔ اس نے موبائل دیا تھا۔ اچھا ویٹ، میں بات کر کے واپس کرتا ہوں۔ وہ اس کا موبائل لے کر کمرے کے ٹیرس پر آیا تھا۔ جلدی سے اپ کمنگ ویڈیو کال دیکھی تھی، واٹس ایپ نمبر یاد کیا کرتے اس نے جاوید کا نمبر ڈائل کیا تھا، اس سے کچھ بات کر کے وہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ تھینک یو زویشی، اینڈ میں میڈیسن منگوا لوں، تمہارے ٹاپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کل، گڈ نائٹ۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے پیار کرتے وہ باہر نکلا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا اور پھر مومن کا نمبر دہرا کر اس شخص کو یہ کہا تھا کہ کل تک اسے اس کے متعلق ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ یا اللہ، بس جو بھی ہو اس کے حق میں بہتر ہو، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ نیکسٹ سین۔ کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ زینب نے ہمنا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، جیسے تمہیں تو پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے خود کو آگ لگا دوں۔ وہ اس کے ساتھ پوری رات اکیلی ایک کمرے میں کیسے برداشت کروں؟ نہیں، اگر ان دونوں کے درمیان کچھ ہو گیا ہو تو مجھے کیوں نہیں پتہ چلا ان کے لندن جانے کا؟ وہ روتے ہوئے اپنے ناخن کتر رہی تھی منہ سے غصے میں۔ تو یہ تو ہونا ہی تھا، وہ بیوی ہے اس کی، جب نکاح ہو رہا تھا تب ہی کوئی میجر اسٹیپ لے لیتی تو آج یوں خوار نہ ہو رہی ہوتی۔ زینب نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تب بھی اس کو مار دیتی، مگر تب بھی اس ارسم کتے نے اس کی جان بچائی۔ زبان سنبھال کر بات کرو ہمنا۔ ارسم کے لیے اس کے منہ سے کتے کا لفظ سن کر وہ چلا اٹھی تھی۔ ہاں، اب لگی نا تمہیں بھی؟ وہ جو ہے میں اسے ویسے ہی بلاؤں گی، اور اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی، آئی سویئر۔ وہ کسی جلاد کی طرح آنکھیں پھاڑے پھنکار رہی تھی۔ ہوش میں تو ہو تم؟ پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میری محبت ہے، تمہاری بہن کی محبت۔ وہ اس کا کاندھا ہلاتے اسے ہوش میں لاتے بولی تھی۔ تو ارحام بھی تو تمہاری بہن کی محبت ہے۔ کیا تم نے میری محبت کے لیے کیا کیا؟ تم اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، کیا تم نے کہا کہ ارسم میری بہن کے راستے سے ہٹ جاؤ؟ اپنے مطلب کے لیے تم مجھے ہوش میں رکھ رہی ہو۔ یاد رکھو ہمنا، اگر ارحام میرا نہ ہوا تو ارسم کو بھی میں کبھی تمہارا ہونے نہیں دوں گی، آگ لگا دوں گی پوری دنیا کو۔ وہ بری طرح اپنے منہ پر آیا پسینہ پوچھتی، اپنے بال نوچتی کہہ رہی تھی۔ لیو ان یور لمٹس ہمنا، مت بھولو میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اس سے بات نہیں کی ہوگی، یا پھر یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے درد کو درد نہیں سمجھتی، یا مجھے تمہاری پرواہ نہیں؟ پرواہ ہے مجھے تمہاری۔ ماما کے بعد تم اور پاپا ہی تو میرے اپنے ہو۔ میں نے تم میں بہن کو اور ماں کو پایا ہے۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہارے تڑپنے سے، مگر ہمنا کیا ہو سکتا ہے ابھی؟ کیا ہم ابھی لندن جا سکتے ہیں؟ ہر چیز کو دیکھ کر ہی کچھ اسٹیپ لینے ہوں گے۔ میں گئی تھی اس کے پاس، وہ کہتا ہے اس کو 100% یقین ہے کہ اس سب کے پیچھے تم ہو اور وجہ تمہاری جیلسی ہے۔ اس نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے ہینڈل کرنے کی کوشش کی تھی۔ واہ واہ، اس نے کہا، تم نے سن لیا بریو۔ اس نے روتے ہوئے تالی بجائی تھی۔
زینب نے اپنی بہن کے خلاف اتنی بکواس اپنی محبت دی ارسن سلطان چودھری سے سن لی اور اب مجھے بھاشن دینے آئی ہے۔ ارے گلا کیوں نہیں کاٹا تم نے اس کا؟ وہ فنکاری تھی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھ سے اپنا گلا کٹوا لے گا؟ فی الحال تو جیسا اس کا مونڈ میں دیکھ کے آئی ہوں، مجھے تو تمہارے گلے پہ چھری پھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ پلیز کام ڈاؤن ہمنا، جو بھی کرنا ہے بہت۔ ارے میں نہیں ڈرتی کسی سے، مارنا ہے نا تو لے مارے مجھے، مگر بدلے میں زندہ وہ بھی نہیں بچے گا۔ ہر انسان اپنی محبت کے بارے میں جنونی ہوتا ہے اور خبت بھی۔ اب جب ایک ٹرائنگل بن گیا ہے تو ہم تینوں میں سے کوئی ایک مرے گا، یا میں یا ارحام یا اشال۔ بات بہت بڑھ گئی ہے اب، اس نے اس کو راستے سے پرے ہٹاتے دھکا دیتے کہا تھا اور تیزی سے باہر نکلی تھی۔ ہمنا رکو پلیز، مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو یوں؟ وہ خود کو سنبھالتی اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی، گن کا بندوبست کرنے۔ ایک لفظ جواب آیا، تم پاگل ہو، یہ پاکستان نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے کے لیے اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے راستے میں نہ آنا، اس نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے کہا تھا۔ ہمنا ریلیکس، کام ڈاؤن، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، اس نے تیزی سے اس کے ساتھ چلتے کہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی۔ زینب شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لیو می، وہ دہاڑی تھی کہ آس پاس چلتے لوگ ان دونوں کو رک رک کر دیکھنے لگے تھے۔ کہاں سے لوگی تم گن اس ٹائم؟ اس نے اب آپ خود کو ریلیکس کرتے اس کا ساتھ دینے کا سوچ لیا۔ کر لوں گی ارینج، ابدی کو کال کی ہے، وہ کروائے گا ارینج، اور صبح کا سورج آخری بار اشال رندھاوا دیکھے گی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو نوچتے وہ کہہ رہی تھی۔ نیکسٹ سین۔ آپ کو پتا ہے ایہاب، مجھے لگتا تھا میری محبت شاید ایک طرفہ ہے، پہلی نظر کی ایک طرفہ محبت، مگر آپ کی آنکھوں میں لکھی محبت کی داستاں مجھے دنیا کی سب سے خاص لڑکی بناتی ہے۔ وہ اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس لیے کہ ایہاب نے پاک محبت کی ہے، اپنی داستاں کو ہمیشہ عطروں سے مہکا کر خالص اور جاذب رکھا ہے۔ یہ عشق نہیں، تجوید ہے۔ منتہا ایہاب کی ایک وعدہ دل سے دل تک کا۔ اس نے اس کے ریڈ لہنگے میں مقید نازک سراپے کو جذبوں کا طوفان لٹاتی آنکھوں سے دیکھتے کہا تھا، ایہاب پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے ایہاب۔ وہ اچانک رونے لگی تھی جب کوئی پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس سے دور لے گیا تھا۔ منتہا، منتہا چھوڑو اسے، منتہا، منتہا، اس کے درد سے بھرپور آواز اور آنسوؤں سے بھرا چہرے کو کرب سے دیکھتی وہ چیخا تھا، منتہا، منتہا، اور پسینے میں شرابور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پورا جسم کانپ رہا تھا، منہ لال انگارا ہو رہا تھا، حلق خشک کسی قسم کی کیفیت تھی جو اندر اندر مار رہی تھی۔ نیند کی گولی لینے کے باوجود بھی وہ مشکل سے آدھ گھنٹہ بھی نہیں سو پایا ہوگا کہ وہ پھر سے بری طرح اعصابوں پہ سوار ہو گئی تھی۔ منتہا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ اٹھ کر بیٹھتے وہ شدت سے رونے لگا تھا۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ کوئی اس کو یوں بلکتا دیکھتا تو ضرور پوچھتا۔ کمی تو تھی اس کے پاس، اس کی سانسوں کی کمی تھی، اپنے محبوب کی ہوا کی۔ وہ ایسی ہوا کا طلبگار تھا جس کے آس پاس سے اس کے محبوب کی موجودگی محسوس ہو۔ یا اللہ پاک، سب کچھ لے لے، میری جان بھی لے لے، ایک آخری بار، ایک آخری ملاقات دان کر دیں وہ اور میں، بس چھونے کی بھی حسرت نہیں۔ جانتا ہوں وہ امانت ہی کسی کی، مگر کیا کچھ پل ملاقات کے لیے نہیں مل سکتا؟ کچھ پل؟ ہاتھ جوڑے بچوں کی طرح بلکتے چھت کی طرف ڈبڈبائی نظروں کیے وہ رو رہا تھا، گویا وہ اس سونے کے حرف جیسی ہو جسے آسمان پر لکھا گیا ہو، جس کی سانسیں کی تشتریوں میں رکھ کر پزل گیم کھیلا ہو، اور پھر وہ تشتری کی جھلک ایہاب رندھاوا کو دکھا کر اس نے اس سے کھینچ لی ہو اور بدلے میں سسکتی زندگی اسے دان کر دی گئی ہو۔ ہر ایک موڑ پر ایک نئی مات کھائی،
رہی دل کی دل میں زباں تک نہ آئی۔ ملے ہیں کچھ ایسے کرن دوستوں سے کہ اب دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کو روگ مار دیتے ہیں، عشق کو سوگ مار دیتے ہیں۔ آدمی خود بخود نہیں مرتا، دوسرے لوگ مار دیتے ہیں۔ ہمیشہ میرے سامنے سے گزرنا، نگاہیں چرا کر مجھے دیکھ لینا۔ میری جان، تم مجھ کو اتنا بتا دو، یہ کیا چیز ہے گر محبت نہیں ہے؟ ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کر پکارو، بس اس کے سوا کوئی حسرت نہیں ہے۔ اس کی حسرتوں میں صرف اب ایک ہی حسرت تھی، منتہا روحیل، اور اس کی تمناؤں میں بھی صرف ایک ہی تمنا تھی، منتہا روحیل۔ زندگی حسین تھی تو اس کے ساتھ بس وہ صبر کے ان مراحل میں تھا جن میں موت زندگی اور زندگی موت لگتی ہے، اور یہی وہ صبر کی آخری حد ہوتی ہے جب رب بندے سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کے سب سے لاڈلے اور پیارے بندے کے آنسو رائکا نہیں جائیں گے، اس کے آغاز سے بہتر اس کا انجام ہوگا۔ بے شک اس کے ان گنت ناموں میں سے ایک نام الجبار ہے، یعنی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ نیکسٹ سین، وہ اس کے سینے پر سر رکھے مزے سے سو رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے نیند میں ہی اس نے سوئی جاگی کیفیت میں ارحام کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ جان سے مارنے کا ارادہ ہے کیا مجھے؟ اس نے اس کے خود میں گھستے دیکھ کے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دبا کر کاٹتے سرگوشی کی تھی۔ وہ تو کب سے جاگ گیا تھا، بس اس کے جاگنے کا انتظار میں تھا جو اس کے گرد باہوں کا گھیرا بنائے اس کے سینے پہ قبضہ جمائے سو رہی تھی۔ اس کے کاٹنے پر اس نے نیند سے ڈوبی آنکھ ادھ کھلی کھولے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا، پتہ ہے کب سے بہکائے جا رہی ہو یوں؟ ساتھ چپک کر کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آنکھوں پہ اپنے نرم گرم لب رکھتے، اس کی کمر میں بازو حائل کرتے، اس کو خود میں چھپاتے کہا تھا اس نے۔ جب ہی وہ اپنی حسیات بیدار ہوتے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، اپنی شرٹ کے آگے کے کھلے 2 بٹن کو کانپتے ہاتھوں سے بند کیا تھا اور پھر اس کے شرٹ لیس وجود کو دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں خود کو گالیاں دیتی، اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کے وجود کو اگنور کرتی، نظریں چراتی اترنے لگی تھی کہ اس نے پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف کھینچا تھا کہ وہ بیڈ پر گری تھی اور وہ پھر سے اس کے اوپر جھکا تھا۔ کیوں تکلیف دے رہی ہو خود کو بھی مجھ کو بھی؟ ترس نہیں آتا تمہیں مجھ پر؟ 2 سال ایشو، 2 سالوں سے جدائی کی اذیت ناک لمحات بھگت رہا ہوں، 2 سالوں سے تم پہ حق رکھتے ہوئے بھی ادھورا ہوں۔ کیوں میرے جائز لمحے مجھ سے چھین رہی ہو؟ کیوں میری دنیا الٹ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ قلب سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے باندھا نہیں ارحام آپ کو خود کے ساتھ، آپ چاہیں تو مجھے طلاق۔ اس کے باقی کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب وہ پوری شدت کے ساتھ اس پر جھکا تھا، بری طرح اس پر اپنی شدت اتارنے لگا تھا، اور جذبات کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور وہ ہلکان ہوتی اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی اور پھر ہاتھ بے جان کر کے گرائے تھے۔ اس کی دبتی نکلتی سسکیوں پر ہوش میں واپس آیا تھا وہ، اور نچلا لب کو بری طرح کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہیں پہلے چکھ تو لوں، پھر طلاق کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ اس کی گردن پر بنے تلوں کو دانت سے کاٹتے وہ اب اپنی مونچھوں سے اس کی گردن کو سہلا رہا تھا۔ نہیں، لمبے سانس لیتے اس نے اس کی آنکھوں میں پل بھر میں دیکھتے آنکھیں شدت سے بند کی تھی۔ جب ہی وہ اس کی گردن پر جھکتا رات والے نشانوں کو اور گہرا کرتا چلا گیا تھا۔ نیچے وہ ماہی بیتاب کی طرح تڑپتی ہلکان ہو رہی تھی اور بری طرح سسک رہی تھی۔ آئندہ میرے سامنے میری زندگی کو موت دینے کی بات کی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ کڑے تیوروں سے گرراتے اس کے گال پر کاٹتے بھیگا لمس چھوڑتے پرے ہوا تھا وہ۔ جاؤ اور حالت درست کرو اپنی، ناشتے کے لیے نکلیں گے تھوڑی دیر۔ تم سے اب تفصیلی ملاقات گھر جا کر ہوگی، تب تک یہ زخم بھی بڑھ جائیں گے کیونکہ اگلے ملنے والے زخم
تمہاری نازک جان بہت مشکل سے برداشت کر پائے گی۔ اس کے کانپتے گلابی وجود کو دیکھتے زو معنی انداز میں کہتے اس نے انٹرکوم اٹھایا تھا اور وہ اپنی شرٹ ٹھیک کرتی زمین پر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی روتی ہوئی باتھ روم میں گم ہو گئی تھی۔ میکسی: تو کیا اب ہم اس کے ساتھ کام کریں گے؟ ڈونا نے گاڑی میں بیٹھتے پوچھا تھا۔ مجبوری ہے، میں اب ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تلسی کا ریپر منہ میں کھولتے پوری تلسی منہ میں ڈالتے کہا تھا۔ بندہ صلاح ہی مار لیتا ہے۔ ڈورا نے پوری تلسی اس کے منہ میں جاتے دیکھتے کہا تھا۔ تم کھاؤ گے؟ یہ لو۔ اس نے منہ میں سے تلسی ہاتھ پر پھینکتے اس کے آگے کرتے کہا تھا۔ یک گندی، دفع ہو جاؤ، پھینکو اسے۔ اس نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے منہ کے گندے گندے زاویے بناتے کہا تھا۔ نہیں تو نہ صحیح، بھلائی دا تو زمانہ ہی نہیں۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی پنجابی بولتے اس نے وہ تلسی دوبارہ اپنے منہ میں ڈالی تھی۔ فہا، تم کتنی گندی ہو۔ ڈونا نے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھ اپنی الٹی روکنے کی کوشش کرتے کہا تھا۔ اور تم تو جیسے ہوا کو بھی دھو کے سانس لیتے ہو۔ میں نے کون سا تمہارے منہ سے لے کر کھائی ہے؟ وہ تیزی سے تلسی چباتی۔ کبھی اس لیٹر باکس کو بند بھی رکھ لیا کرو، جب دیکھو چل رہا ہوتا ہے۔ اس نے اس کے منہ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ میرا منہ، میری مرضی۔ اینی پرابلم؟ ایک تو وہ سست کچھوا، اوپر سے تم جنگلی جہاز، دونوں نے میری زندگی عذاب کی ہوئی ہے۔ اس نے ایک گھر کے قریب گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا۔ تمیز سے۔ اچھا، میں یہاں انسلٹ کروانے نہیں آیا، میرا اپنا نام اور مقام ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ نا ذرا، تم نے یہ مجبوری والی جاسوسی کب سے شروع کر دی ہے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اترتے پوچھ رہا تھا۔ ایک تو یار تم پرسنل بہت جلدی ہو جاتے ہو۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس جب ڈونا جیسا بیسٹ پارٹنر موجود ہے تو مجھے اس سست کچھوے کے ساتھ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں، مجھے لگتا ہے اس نے ابھی اور ذلیل ہونا ہے مجھ سے۔ اب اس نے اپنی جینز کی پاکٹ سے فریش اپ نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ او بی بی، بس کر دے۔ لاسٹ ٹائم جو ڈانڈا رسی والا سین ہوا ہے نا، اس سے مجھے بڑی نصیحت مل گئی ہے۔ کیسا خوار ہوا تھا اس دن، اور پھر جو ہوا وہ توبہ یا اللہ، خاص کرم تھا کہ بچ گئے۔ ڈونا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو ڈونا تم ڈرتے بہت ہو، دل کر رہا ہے یہیں چوئنگم نکال کر تمہارے منہ پر چپکا دوں، مگر خیر کوئی نہیں، اب چلو۔ وہ اسے گھسیٹتی اب گھر کی بیل بجا رہی تھی۔ ہاں ویسے بھی کس خاص چیز کی امید نہیں ہے مجھے تم سے۔ ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں ہم؟ اس نے گھر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سابقہ کا گھر ہے اور وہ رات سے غائب ہے۔ میں نے پتہ کروایا ہے اور پتہ نہیں مجھے کیوں ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی۔ فاہا نے کچھ سوچتے بات ادھوری چھوڑی۔ اللہ نہ کرے، ڈونا نے ایک دم کہا تھا۔ جی کون؟ دروازہ کھلا تھا اور ایک عورت سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، مجھے سابقہ کے متعلق کچھ انفارمیشن چاہیے۔ اس نے اس سوجی آنکھوں والی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ مل گئی میری سابقہ؟ میری بچی مل گئی کیا؟ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی کہہ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، مگر وہ جلد مل جائے گی، آئی پرومس، کچھ نہیں ہوگا اسے، بس آپ تھوڑا سا تعاون کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا اور تسلی دی تھی، جبھی وہ عورت سائڈ پر ہوتے انہیں اندر لے گئی تھی۔ آنٹی، کیا آپ نے اچانک سے کوئی تبدیلی محسوس کی تھی سابقہ میں جو آپ کو بہت عجیب لگی ہو؟ فاہا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پہلے وہ سب سے مل جل کر رہتی تھی، مگر پھر اس نے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر کچھ دنوں سے تو وہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ موبائل کا حد سے زیادہ استعمال کرنا، اور پھر یہ کہ اس نے اپنا وارڈروب سارا بدل دیا اور اپنے کپڑوں میں اس نے سفید کلر کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ڈونا کا اور فاہا کا دماغ بھی کچھ کلک ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ آنٹی، کیا آپ بتا سکتی ہیں اس کے علاوہ مزید کچھ؟ ڈونا نے پوچھا تھا۔ ہاں، پرسوں اس نے اپنے ہاتھ پر ایک ٹیٹو بنوایا تھا جس کے اوپر ایک مری ہوئی چڑیا تھی، اور اس کے علاوہ وہ وصل پر ایک عجیب سی دھن گنگناتی تھی۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔
آنٹی کیا آپ وہ وسل کر سکتی ہیں پلیز؟ یہ بہت ضروری ہے، کچھ بھی اس جیسا تھوڑا سا، فہا نے التجائی انداز میں کہا تھا۔ میں وہ وسل نہیں کر سکتی بیٹا، مگر کیا آنٹی؟ ڈونا نے پوچھا تھا۔ میں جب پرسوں اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو میرے ساتھ بیٹھی وہ وسلنگ کرتی وہی دھن گنگنا رہی تھی۔ میرے موبائل میں کال ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس میں اس کی وسل بھی ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ اگر تم لوگوں کو کچھ ہیلپ مل جائے اس سے تو رکو، میں موبائل لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہی موبائل لینے چلی پڑی تھی۔ فہا، وہ مری ہوئی چڑیا والا ٹیٹو تو ہر ڈیڈ باڈی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اور سفید لباس تو اس گڑیا کا ہوتا ہے جو اس ڈیڈ باڈی کے پاس سے ملتی ہے، اور وسلنگ والی بات بھی سیم ہے، یعنی جتنی بھی موت ہوئی ہیں وہ سب لڑکی ایک خاص دھن وسل کرتی تھی۔ اگر یہ دھن ہمیں مل جائے اٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ، ڈونا نے جوش سے کہا تھا۔ مگر ٹائم بہت کم ہے ڈونا، ہمیں سابقہ کو ہر حال میں بچانا ہوگا، فہا نے پر سوچ انداز میں کہا تھا۔ یہ میرا موبائل بیٹا، آنٹی نے موبائل نکال کر دیا تھا جس کی ساری ریکارڈنگ فہا نے اپنے موبائل میں کنورٹ کی تھی۔ پھر سابقہ کا نمبر لیتی وہ وہاں سے نکلی تھی۔ ڈونا، نمبر پریس کرو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نو لوکیشن سگنل نہیں دے رہا، ڈونا نے مایوسی سے کہا تھا۔ تم چیک کرتے رہو، کبھی تو سگنل شو ہوں گے، لاسٹ ٹائم کی لوکیشن چیک کرو، فہا نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ بیریاں روڈ کے بعد کوئی لوکیشن نہیں ملی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شٹ ڈیم، ریکارڈنگ بھیج دو اسٹوڈیو اور بولو یہ دھن پلے کر کے کلیئر ایک نوٹ بنا دے۔ اس نے اگلا حکم جاری کیا تھا۔ اس کے اندر کا اسپائی بری طرح جاگا تھا۔ فیروز پور روڈ، فہا، لوکیشن شو ہو گئی ہے۔ ڈونا تقریباً اچھلا تھا، ٹیپ پر گرین سگنل بلنک ہوتے۔ ڈونا، لگتا ہے آج خدا بھی ہمارے ساتھ دے رہا ہے، اس نے خوشی سے کہا تھا۔ اٹس ٹن فہا، تیز چلاؤ، ہم 10 منٹ کے فاصلے پر ہیں، اس نے ماتھے پہ سے پسینہ صاف کرتے کہا تھا۔ 7 منٹس، 5 منٹس، 3 منٹس، 2 منٹس، فہا، ہم اس کے بے حد قریب ہیں، اس نے جوش سے کہا تھا۔ تم ہاشم کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گے؟ ہم نے اسے پکڑ لیا تو یہ جیت ہماری ہوگی، اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ فہا، اس گلی میں ہم شاید اس سے 2 میٹر کی دوری پر ہیں، ڈونا نے کہا تھا۔ یہ شاپ اس کے پاس سے، فہا نے اب سابقہ کے موبائل پر کال کی تھی، اور موبائل ایک پاس کھڑی گاڑی کے اندر بج رہا تھا۔ او مائی گاڈ ڈونا، اس گاڑی کے اندر سے آواز آ رہی ہے، مطلب وہ اس شاپ میں ہے۔ فہا نے گاڑی کے شیشے پر جھکتے اندر بلنک ہوتے موبائل کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ شٹر گری دکان کی طرف اس کی اور ڈونا کی پشت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کسی نے بڑی ہوشیاری سے لوہے کی روڈ ڈونا کے سر پہ ماری تھی، اور فہا کے منہ پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف قدم لیے تھے، اور گھسیٹتا ہوا اسے اندر کی طرف لے گیا تھا، اور پھر سے دکان کا شٹر گرا دیا گیا تھا۔ So this is the end of this episode. Goodbye.